अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल गफ़ार बिरामानी। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे सिंध डिस्ट्रिक्ट दादू तहसील जोही से है और हम हमेशा कोशिश करते हैं कोई एक गेस्ट आपके लिए ले आते हैं जिससे हम सिर्फ आपके लिए नहीं, ऐसे समझे कि मैं आपके लिए अपने लिए भी, जिससे हमको सीखने का मौका मिलता है, उससे बातचीत करके दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, या जिस आदमी का जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक होता है उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस लिहाज से हमने आज जो अपना बहुत ही कीमती जो मेहमान है, अनमोल चीज जैसे कहें आप, वो लोग आए हैं जिसका इस माहौल में एक बड़ा रोल होता है, जिस डिपार्टमेंट का एक जैसे समझे जिसे हम दूसरा माँ बाप बोले, वो होते हैं। हम सर मसूद आलम को ले आए हैं जो एक टीचर है। तो मैं अब चाहूंगा कि हम अपने गेस्ट से उसकी जबान से ताल्लुक जो इंट्रोडक्शन है वो सुनना पसंद करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत मेहरबानी। क्या मेरा तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ठीक तारुफ ठाक है? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, आप अपना अ, इंट्रोडक्शन करवा दें। ओके। अ, मेरा नाम मोहम्मद मसूद आलम है और मैं एक टीचर हूँ और टीचर ट्रेनर हूँ। और मुझे इंग्लिश राइटिंग का एक शौक़ है जो जिसके साथ लेके मैं चलता हूँ। और मेरी तालीम जो है वो मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी इन इंग्लिश लिटरेचर है और मास्टर ऑफ एजुकेशन है। और मेरा तल्लक खुशाब से है। जबरदस्त सर। सर आप जो टीचिंग का काम है वो कब से कर रहे हैं, कितने अरसे से? टीचिंग का काम मोर देन 16 years। अच्छा, जबरदस्त। सर आप इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है या कोई और जी, सब्जेक्ट के? इंग्लिश के टीचर। अच्छा, जबरदस्त। सर अब मैं आपसे टीचर्स के बारे में ही पूछना पसंद करूंगा कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या लाजिम होता है आपके रवैये से, आपके बातों से? जैसे मैंने आपसे सिर्फ इंटरव्यू पे इस वक्त नहीं, लेकिन कुछ देर पहले भी बात की थी और बात होती रहती है आपसे, तो मुझे ऐसा लगा कि इतना तो मेरा तजुर्बा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कि आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं। तो उसके बाद अब मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा, आपका बहुत एक्सपीरियंस भी रहा होगा टीचिंग में, तो एक अच्छा टीचर होने के लिए क्या लाजिम होता है? हाँ जी। वैसे तो इसके अंदर एक अच्छा टीचर बनने के लिए बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी बुक्स के अंदर मौजूद हैं, हमारे पास ना जो है ना लोग कहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि मैं मुख्तसर वर्ड्स के अंदर इसको आपके सामने रखूँ ताकि एक अच्छा टीचर बनने के लिए जो पैशन है, द पैशन टू टीच द स्टूडेंट्स and to equip their students with knowledge and build the character of the students with passion, with love, with affection। ये चीज़ होनी अच्छा, बड़ी जबरदस्त। ज़रूरी जबरदस्त। सर आपका जो जैसे उस्ताद को एक माँ बाप माना जाता है, उस्ताद ऐसे समझे कि दूसरा माँ बाप होती हैं। टीचर्स जो है माँ, एक स्टूडेंट्स को एक अच्छा आदमी बनाने के लिए टीचर का एक बड़ा हाथ होता है हर इंसान पे। जिसका टीचर नहीं है उसका मेरे ख्याल से वो कुछ भी नहीं है। हर लिहाज का टीचर होता है, सिर्फ जो पढ़ाने वाला नहीं तो किसी ना किसी का, क्योंकि हजरत अली का भी कौल है कि जिससे एक अल्फाज सुना वो भी उसका टीचर है। तो उस है। हिसाब से माशा। आपके जैसे इस वक्त मैं ऐसे कहूँ कि आप भी मेरे टीचर हैं, क्योंकि मैंने आपके ये एक जुमले से बहुत कुछ सीखा है। तो उस्ताद के लिए जो होता है माँ बाप का एहतराम होता है, क्या उसके इसलिए उसके हिसाब से जो स्टूडेंट्स होते हैं आपके, क्या आप भी उनको अपने बच्चों की तरह समझते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बात की कि जो टीचर और जो स्टूडेंट के दरमियान जो एक एक बारीक सा जो एक धागा है ना, उसको अगर हम लव, काइंडनेस, अफेक्शन का नाम दें टीचर की तरफ से, एंड अगर उसके साथ हम पैशन साथ लेके आ जाएं तो क्या ही बात है।
اور یہ جب چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اے ٹیچر کہ وہ اپنے بچوں سے کہیں زیادہ وہ بچے پیارے ہوتے ہیں، جو بچے جن ماشاء کا اللہ ہم زبردست، ٹیچر ہوتے ہیں. بالکل. زبردست. اور کاش کہ ہر اسٹوڈنٹس کو بھی اس کا اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر ٹیچر ایک جیسے نہیں ہوتے اور ہر اسٹوڈنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ تو دنیا میں چلتا رہتا ہے، کیونکہ 5 فنگرس برابر نہیں ہے. ہاں نہیں، میں تھوڑی سی آپ کی بات کو تھوڑا سا نا وہ ماڈیفائی کرنا چاہوں گا کہ جی جی دیکھو کہ غفار صاحب کہ جس طرح یہ جو ایک کائنات ہے نا، اس کائنات کا جو حسن ہے نا وہ تنوع میں ہے. دیر از اے بیوٹی ان ڈائیورسٹی. تو یہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے یہ مختلف پھولوں سے سجائی ہے، یہ ایک پھول سے نہیں سجائی. تو اس کی جو خوبصورتی ہے اس کے اندر ڈائیورسٹی اگر آپ ہے تو دیٹ از دی سمبل آف بیوٹی، دیٹ از دا سائن آف اٹریکشن. اگر سارے ہی ایک جیسے ہوتے تو کوئی کسی کو نہ دیکھتا. اگر سارے ہم آپ دیکھ لو کہ اگر ہم سارے ہی گورے رنگ کے ہوں تو who will call those person that you are a white person. تو because of the black those whites are called whites. تو یہ رب کائنات کا ایک 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 شان ہے کہ انہوں نے اس پوری کائنات کو ایک تنوع سے ایک ڈائیورسٹی کے ساتھ بنایا. پلس اگر ہم اس کو اپنا لے آئیں اپنی ٹیچنگ کے ساتھ ملائیں تو ہر ٹیچر اپنے طور پہ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ فن بکھیرتا ہے اپنے طور پہ، اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی جو ہے نا وہ ریسپیکٹفل ہوتے ہیں اپنے ٹیچرس کے. اور یہ کمی بیشی جو ہوتی ہے یہ حسن ہے میں سمجھتا ہوں کائنات کا. جس طرح یہ دیکھیں آپ کہ یہ میرا ہاتھ ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر جو فنگرز ہیں وہ ایک جیسے سائز کی نہیں ہیں. تو اگر یہ دیکھ لیں کہ یہ فنگرز بھی ایک جیسے سائز کی نہیں ہے تو اٹ مینس کہ اگر یہ ساری ایک جیسی ہوتی نا، میں یہ آپ آتا ہوں، اگر ان کا سائز ایک جیسا ہوتا تو یہ خوبصورت نہ ہوتا ہاتھ. بالکل اگر آپ اپنے اندر بالکل اگر اسی وقت آپ امیجن کر لیں کہ اگر ساری انگلیوں کا سائز ایک جیسا ہو تو اس ہاتھ کو دیکھنے سے بندے کو خوف آنے لگ جائے. ابھی آپ امیجن کر لو. تو ہر ٹیچر الحمدللہ اپنا کام کرتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ زیادہ کرتے ہیں، کچھ تھوڑا وہ ہو جاتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی دے آر ریسپیکٹفل ٹو دیئر ٹیچرس. زبردست سر. آپ کی بات بہت اچھی لگی. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میرے خیال سے ہر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. میرے جو ٹیچرس ہیں ابھی ماشاءاللہ وہ سب ہمارے گاؤں کے ہیں، کچھ یا ہمارے سٹی کے ہیں. وہ ہم سے ملتے رہتے ہیں جیسے صبح شام یا 1 یا 2 دن میں. تو مجھے ایک ایج کے حساب سے اب جیسے ہم چھوٹے ہوتے ہیں تھوڑا جیسے ٹیچرس کا دباؤ رہتا ہے اسٹوڈنٹس پہ. کبھی ایسا نہیں کہ ہم کو کبھی انہوں نے ڈانٹا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک تھوڑا سا دماغ میں جیسے دباؤ رہتا تھا یار کبھی ٹیچرس آ جائے گا. جیسے ہم باہر کھیلتے تھے اسکول میں تو کہیں گے یار چلو چلو ٹیچرس آ رہا ہے. تو اس طرح ہمارے جو ہم اس وقت ایج کے بڑے ہو گئے ہیں اور پرائمری کے ٹیچر ہیں وہ بھی ملتے ہیں ہم سے. تو ابھی وہ ہم کو جیسے وہ جو ٹیچرس ہیں وہ دوست سمجھ کے ہی بیٹھے ہیں. جیسے ایج کے حساب سے ظاہر ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار اب یہ سمجھ گیا ہے، لیکن ہمارے دماغ میں میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میرے دماغ میں ابھی بھی ایسا لگتا ہے ٹیچر سارا کوئی کبھی کبھی کیونکہ وہ فرینڈس کے ساتھ حرکت ہوتی ہے یا کسی اور کے ساتھ بھی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر سامنے آ جاتا ہے، یار فرینڈس کو بھی بولتا ہوں یار آپ جو مذاق چھوڑو میرا ٹیچر سامنے آ رہا ہے. تو آپ اسی طرح کہ آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ کا جو رویہ ہے یا جو رشتہ ہے وہ اسٹوڈنٹس والا یا عزت احترام جو ہے وہ سیم ہی رہتی ہے. ہاں دیکھیں میرے جو اپنے اندر ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک طے کیا ہوا ہے کہ بیکاز آئی ایم این انڈیویجول پرسن اینڈ تو میں نے اپنے طور پہ جو 100% ہے نا وہ میں نے دینے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. اور پھر جو ہے نا وہ میں نے اگلا کام جو ہے وہ اپنے رب پہ چھوڑ دینا ہے. تو جیسے آپ اپنی طرف سے جب 100% لے کے چلتے ہیں، اپنے پیشن اس کو لے کے چلتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنی محبت اور اپنا جو ہے نا وہ
ایک لنک کریٹ کر کے چلتے ہیں. اپنی طرف سے آپ اپنے اس گلشن کو اس گلشن کی آبیاری کرنے کے لیے نا اپنی طرف سے آپ جو ہے نا وہ اس کی حفاظت بھی کریں, اس کا خیال رکھیں اور چلتے جائیں آگے, نیا گلشن پھر نیا گلشن ٹل اینڈ. تو میرا یہ اپنا ایک سوچ ہے کہ اپنے طور پہ جو ہم نے اپنی 100% ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے, اور اپنے جو ہے نا وہ کیونکہ اسی چیز کا جو ہے نا وہ ایک ٹیچر کا ریوارڈ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملتا ہی ملتا ہے. بہت اچھا جواب, زبردست. سر جیسے آپ کے پاس آپ موجودہ ٹیچر ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں؟ نہیں آیا میں اسٹل ٹیچر. اچھا سر, آپ کے پاس اس وقت جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتنی ایج کے ہوتے ہیں آتے جاتے ہیں؟ مین کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ جن کو میں نے پڑھایا ہے ان کی اب ایج کتنی ہو چکی ہے, یہ سوال ہے آپ کا؟ نہیں, میرا مقصد کہ ابھی ہاں جس کو آپ پڑھا رہے ہیں ان کی ایج ابھی ایج کیا ہے؟ ہاں, ابھی ایج ان کی جو ہے وہ 20 اور 18, 20, 16, 22, 6, 26 یہاں تک. اچھا زبردست. سر آپ کے پاس جیسے کوئی نیو اسٹوڈنٹس آتا ہے جس کے ایڈمٹ ہوتا ہے یا نیو سیکھنے کے لیے, تو آپ کو ان کا جو سب سے بڑا پہلا جیسے سمجھے سبق کون سا ہوتا ہے معاشرے کے حساب سے؟ میں پڑھائی کے حساب سے نہیں بول رہا ہوں, کیونکہ ٹیچرز تو صرف پڑھائی نہیں کرتا, وہ تو یہ بھی سمجھاتا ہے کہ آپ کو معاشرے سے کیسے چلنا ہے, گھر والوں سے کیسے چلنا ہے, سب کچھ وہ ایسے سمجھیں کہ صرف تعلیم کے ساتھ اسکول پہ, کالج پہ یا یونیورسٹیز پہ لوگ جو ہے صرف تعلیم حاصل نہیں کرتے لیکن زمانے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی سیکھ جاتے ہیں. تو اس لیے حساب سے آپ کا پہلا سوال جو ہے سبق اسٹوڈنٹس کو کون سا ہوتا ہے معاشرے کے لیے؟ اب بڑا لمبا سوال آپ کا ہوتا ہے اور بیچ میں سے سوال نکالنا پریشانی بن جاتی ہے کہ واٹ از دی کوسچن بٹوین دا لائنس. یہ آپ پورا پیراگراف بولتے ہیں تو مجھے اس میں سے اپنا سوال ڈھونڈنے میں تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے کہ یار میرے کا سوال کیا ہے. تو اگر آپ اپنے سوال کو تھوڑا سا کائنڈلی بریف کیجیے تاکہ پوائنٹڈ کریں نا, تو میں ذرا تفصیل سے اس کا جواب دے پاؤں گا کائنڈلی. مطلب کہ آپ کے پاس 80 یا جو 20 ایئرس میں اسٹوڈنٹس آتا ہے تو ان کو پہلا آپ کیا کہتے ہیں, جیسے سمجھے پہلا آپ کا سبق کون سا ہوتا ہے ود آؤٹ جو اسکول یا یونیورسٹی کے کام کے سوا باہر کا؟ جیسا جی باہر کا آپ اسے کون بالکل سا کام بالکل دیتے ہیں؟ بالکل 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 باہر کا کام کون سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخری بات کی آخری. چلو بلا نہیں, سوال کو میں ہم آپ ادھر کو ادھر ہی سوال کرتے ٹھیک ہیں. اوکے, میں آپ کا کوشچن میں نے سمجھا ہے جہاں تک وہ یہ ہے کہ whenever a student enters the school or the college and there are the teachers to serve them and there are the teachers to educate them, تو جو سارے ٹیچرز ہیں ان کا یہی جو رول یہی ہوتا ہے کہ وہ جو سلیبس ہوتا ہے اس کو کور کرنا, اور پلس یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا کہ دو طرح سے ان کی ایک گرومنگ ہو. ایک یہ کہ ود ان دا کلاس when the teacher is just delivering the lesson, ان کی کریکٹر بلڈنگ side by side the teaching, the course, the teaching, the content of the course and the character building within the class. اور اس ادارے کے اندر ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر وہ جب whenever the student enters the institution, he knows that now he is in and he automatically just changes his behavior, his language gets changed, his gestures gets changed, even his seeing, his act of seeing his teachers and seeing his the other things, there becomes the element of respect and reverence. تو ایک ایک سسٹم ہوتا ہے جو ایک پورے انسٹیٹیوشن کے اندر ٹیچرز ہم ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے نا وہ کلاس سے باہر بھی سیکھے, اور جب whenever the student are in the class, the teachers just work on two things. They deliver the content and they try to build the characters. زبردست. اور سر معاف کیجیے کہ میں آپ کو ایک بات کہوں کہ میرے جو فالوورز ہیں یا ناظرین ہیں دیکھنے والے زیادہ تعداد ایسی ہے جن کو انگلش سمجھ میں نہیں آتی, تو اس کے لیے اگر آپ کو برا نہ لگے یا جو ڈیفیکلٹ نہ لگے تو
आप पूरा जवाब उर्दू में दे दो तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि का अच्छा जो अच्छा। आधा सवाल। जी जी सर। नहीं, आपकी बात सही है। तो मेरा ये मकसद था कहने का कि हाँ, जो एजुकेशनल जो तालीमी इदारे होते हैं, उनके अंदर एक सिस्टम डेवलप किया जाता है, एक निज़ाम बनाया जाता है कि जब भी बच्चा या स्टूडेंट उस इदारे के अंदर दाखिल हो तो वो बाकायदा उस सिस्टम के अंदर आके वो अपने अपने रवैये के अंदर उसकी एक तब्दीली, एक ऑटोमेटिक तब्दीली एक डेवलप हो जाती है। एक ऐसा एक सिस्टम वहाँ पे होता है जिसके अंदर बच्चा जब आता है तो वो एक उस सिस्टम के अंदर वो खुद उसकी एक करेक्टर बिल्डिंग होती है। और दूसरा, जब जो क्लास के अंदर जो हमारे असातिज़ा कराम हैं, वो दो तरह का काम करते हैं। एक वो जो जो लेसन होता है वो अपने तलबा को समझाते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और उसके साथ साथ वो किरदार की जो एक बुलंदी है, किरदार साजी के लिए भी साथ साथ काम करते हैं। तो क्लास के अंदर भी किरदार साजी और कंटेंट डिलीवरेंस होती है, और इदारे के अंदर भी ये काम जारी रहता है विदाउट, अगर मैं ये कहूँ कि वो कंटेंट डिलीवरेंस जो है वो पूरे इदारे के अंदर भी, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, यानी सरगर्मियाँ जो हमारे इदारों के अंदर होती हैं, वो उनसे भी बच्चे खेल खेल के अंदर भी बच्चे सीख जाते हैं। वो भी डिसिप्लिन का एक सिखाने का, किरदार को बिल्ड करने का, कंटेंट डिलीवर करने का, वो भी एक ज़रिया है। इज इट राइट नाउ? जबरदस्त जबरदस्त, आपने मेरा शुक्र है कि सवाल समझ भी लिया और बहुत अच्छी तरीके से जवाब भी दे दिया। सर, मैं अब आपसे जो एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा था कि मुझे लिखने का भी शौक है और मैं लिखता भी हूँ, तो आपने कोई अपने नाम के बुक्स वगैरह लिखे हैं या नहीं अभी तक? हाँ, ये देखें, ये आपने बहुत प्यारा सवाल किया है। तो हम क्योंकि जिन इलाकों में रहते हैं, या आप समझ लो कि हर शख्स जो है ना, वो कोई परफेक्ट नहीं होता। तो मेरे अंदर भी जो एक जो है एक डेफिशिएंसी है, वो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे ये ऑनलाइन और यूट्यूब और ये चीज़ें, इनका यूज़ जो है वो जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत मैंने कम किया है। यानी मैंने अपना एक लिखने का जो शौक है वो मैंने अपना एक पेज बनाया हुआ है फेसबुक पे, और उसके ऊपर मैं अपनी इंग्लिश जो है ना, वेन एवर आई ऑब्जर्व सर्टन थिंग्स, जब कभी मैं कुछ मुशाहिदा करता हूँ किन चीज़ों का, बाहर निकलता हूँ या मेरे सामने कुछ लोगों के रवैये आते हैं और मेरे साथ बात होती है, तो मैं जो है ना उनकी मेरे अंदर एक एक वो चीज़ है कि एक एक कुदरती मेरे अंदर एक चीज़ डेवलप हो चुकी है। जैसे मैंने अपना मास्टर ऑफ फिलासफी इंग्लिश लिटरेचर में किया, तो एक अंदर एक चीज़ डेवलप ये हुई है कि अब ऑब्जर्वेंट माइंड हो गया है, और आंखें जो है ना वो अब पढ़ने लग गई हैं। तो ऐसे जो है ना वो, अच्छा, अब बात आ जाती है हमारी कि ये लिखने वाला, तो लिखने वाले जो बुक्स हैं उस तक मैं अभी तक नहीं पहुंच पाया। तो ये जो आपका एक प्लेटफॉर्म है, और यू आर जस्ट, आप जो मुझे अभी हम आप लाइव आप मुझे आपने लिया है, तो ये वो चीज़ है जो एक डिजिटलाइज हो रही है, यूज़ हो रही है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अब इस तरफ जो है ना वो जा रहे हैं कि अपनी राइटिंग को जो है ना वो हम अपने ख्यालात को लोगों तक पहुँचाएँ और इन टूल्स को यूज़ करें। और ये अपने लिए भी फ्रूटफुल डेफिनेटली होगा, जो लिख रहा होगा और जिन तक ये अल्फाज पहुंच रहे होंगे उनके लिए भी ये फ्रूटफुल होगा। तो व्हेन यू सर्व, बोथ गेट बेनिफिट। जब आप सर्व करते हैं तो पहले अपने लिए सर्व आपकी हो जाती है ऑटो के तौर पे, ऑटोमेटिकली यू व्हेन यू सर्व अदर्स, यू आर आप आपकी अपनी सर्विस हो जाती है, और उसका रिवार्ड आपको पहले मिलता है, और दूसरों को मेरे ख्याल में बाद में, क्योंकि ये कुदरत का एक सिस्टम है। अच्छा, जबरदस्त। सर, मैं हमारे पास ऐसा है, मैं आपको स्पेशली तौर सिंध की बात कर रहा हूँ, पूरी सिंध ही ना समझे, अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। काफी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, स्पेशल तौर पे प्राइमरी टीचर ऐसे हैं जिनको ड्यूटी लगी हुई है स्कूल पे जाते नहीं है, बच्चे आते हैं तो टीचर्स नहीं है, स्कूल बंद पड़ा होता है, वो घर बैठे पगार उठाते हैं। उन टीचर्स के लिए आपके क्या ख्यालात हैं, कौन से पैगाम देने चाहिए, देंगे आप उनको? मेरा पहला आपका सवाल जो था उसका जो उसके अंदर ही मेरे आपके इस सवाल का जवाब है
کہ جو ایک ٹیچر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک محبت ہوتی ہے. اور ٹیچر اپنے طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیچر جو ہے اس کا جو معاشرے میں مقام ہے وہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ساری جو انگلیاں ہیں وہ برابر نہیں ہوتی، لیکن ٹیچر کا جو ہے نا احترام بہرحال ہم معاشرے نے کرنا ہے. جو ہے نا چاہے وہ ٹیچر ایک لفظ بھی کسی کو، جیسے آپ نے خود فرمایا نا بات کی کہ اپنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قول اپنے لوگوں تک بتایا کہ ایک لفظ بھی جس نے اپنے استاد سے سیکھا تو وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اب میں ان کا غلام ہوں، وہ یعنی استاد جس نے سکھایا ہے. اچھا، تو اب یہ چیزیں آپ دیکھیں تو جو ہے نا وہ مسائل کہیں بھی ہوتے ہیں تو ٹیچر کا جو ایک مقام ہے نا بہرحال وہ ڈیفینیٹلی ان کی رسپیکٹ اور ان کی جو عزت ہے وہ رہنی ہمیں برقرار ہی رکھنی ہے. اس علم کو ہم نے بلند ہی رکھنا ہے. زبردست سر. میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوں اور اللہ مجھے توفیق دے گا کہ میں ٹیچرس کا احترام کرتا رہوں گا. اس کے لیے میرے پاس جو ہے ٹیچرس کا احترام ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں، ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جو ٹیچرس ہیں ڈیوٹی نہیں کرتے، چاہے ان کی کچھ گھر کی مجبوریاں ہوں یا مصروفیات ہوں جس کو وہ ڈیوٹی سے زیادہ ان کو سمجھتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ ریزائن دے کے چلے جائیں اس مقام سے جیسے اس سے ڈیوٹی نہیں ہو پا رہی؟ تو میرا جو ذاتی خیال ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریزائن دینی چاہیے کیونکہ اس سے ڈیوٹی نہیں ہو رہی. چاہے اگر میں غلط ہوں یا جو میرے ٹیچرس ہیں جو بہت سارے ہم کو سن رہے ہوں گے ان کو برا بھی لگے، لیکن میرا خیال میں جو آپ کو ذاتی رائے یہی بتا رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ان کو جس سے ڈیوٹی نہیں ہو پا رہی وہ ریزائن دے کے چلے جائیں. دیکھیں یہ آپ کا کوشچن جو ہے نا بڑا عجیب سا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بات کی نا کہ جو اپنی طرف سے 100% دینی ہے، یہ تو ٹیچر نے بھی دینی ہے اور اسٹوڈنٹ نے بھی دینی ہے. میری بات سنیں آپ. میں نے جی اب 100% سب نے دینی ہے تو اور آپ میری باتوں کو تھوڑا سمجھ نہیں پا رہے کہ ٹیچرز کا جو ایک اس میڈیا کے اندر یہ ورڈ اس طرح مجھے مناسب نہیں لگ رہا. اچھا نہیں ہے کہ ہم ٹیچر کو اس طرح وہ بات کریں. تو یہ مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور ٹیچر اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں. تمہارے ہم جو طلباء ہیں، آپ جو طلباء ہیں، آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں، آپ کی آنکھوں کے اندر جو ہے نا ایک ریورنس، ایک عاجزی اور انکساری، اپنے ٹیچر کا احترام ہر حال میں رہنا چاہیے. یہ میرا ایک وہ ہے کہ ٹیچر کو اپنی طور پہ وہ 100% دیں گے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ ایک اس کو بھی انہوں نے اپنے طور پہ انہوں نے بھی اتنا وہ کرنا ہے. کہیں ایسا کوئی لفظ یعنی کہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ نہ ہو کہ جو ہے وہ ٹیچر کے وہ اچھا نہ لگے. جس سے ٹیچر کی دل آزاری ہو مطلب. جی بالکل، ٹیچر کا مقام یہ وہ علم ہے جسے ہم آپ طلباء نے ہمیشہ بلند رکھنا ہے. آپ بلند رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ٹیچرز ہیں وہ آپ لوگوں کے روحانی والدین ہیں تو وہ جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنا 100% دیتے ہیں اور دیں گے بھی. بالکل زبردست سر. اور انشاءاللہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو بھی سن رہے ہیں ان کو بھی یہی پیغامات ہیں کہ آپ اپنے ٹیچرز کا مقام جو ہے وہ بلند رکھیں، ان کا بہت خیال رکھیں. سر میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ انگلش کے ٹیچر ہیں اور بہت سارے آپ کو انگلش کی آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے. اب آپ انگلش کو پاکستان میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا اگلا جو انٹرویو تھا وہ بھی ایک انگلش ٹیچر کے ساتھ ہی ہوا تھا، تو اس کا کہنا تھا کہ جو فیوچر کو تو چھوڑیں، میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ فیوچر میں آپ انگلش کو کیسے دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا فیوچر کو تو آپ چھوڑیں لیکن اس وقت جو ماحول چل رہا ہے دنیا کے حساب سے پاکستان میں بھی بہت حد سے زیادہ جو ہے امپورٹنٹ وہ انگلش ہے. تو آپ اس بارے میں کیا آپ کے خیالات ہیں اور آپ کیا اپنے الفاظ پیش کریں گے اباؤٹ انگلش؟ پاکستان میں انگلش کتنی امپورٹنٹ ہے موجودہ حالات میں؟ ہاں جی، بہت آپ کا سوال ہے، اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں جو لینگویج ہے نا یہ بیسیکلی آپ پھر کہیں گے کہ اردو کے ورڈ سے صحیح جو زبان ہے، کوئی بھی زبان ہے، جس طرح آپ کی سندھی زبان ہے، ہماری پنجابی زبان ہے، اردو زبان ہے، کوئی بھی زبان ہے وہ بیسیکلی ہمارا ایک سورس آف ایک ذریعہ ہے بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کا.
اور وہ چاہے ہم اپنے علاقے میں ان کو یوز کریں، چاہے وہ کسی بیرون ملک میں جا کے یوز کریں، تو یہ ہے کس لیے؟ یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کمیونیکیشن کے لیے، یہ لنک کریٹ کرتی ہے آپ کا اور آپ کے اس بندے کا جو آپ کے علاقے میں آیا ہے۔ سپوز اگر آپ جیسے سندھی بولتے ہیں، تو میں اگر آپ سندھی میں جانتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ سندھی بولوں گا، تو آپ کی آنکھوں کے اندر جو محبت ہوگی نا، وہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے، یہ ہم دیکھ پائیں گے۔ یعنی دوسرا جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں محبت دیکھے گا، اور آپ فوری اس کے اندر جو ہے نا ایک لنک کریٹ کر لیں گے، اور اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ ایک محبت اور الفت کا ایک جو رشتہ ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم اپنی سہولت کے لیے یہ جو لینگویج کا ہم وہ کرتے ہیں۔ اب اگر سپوز ہم اپنے ملک سے ہم لے لیں، تو ڈیفینیٹلی ہمارے ملک کے اندر انگلش کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہمارا سارا جو ہماری ٹیکنالوجیز ہیں، وہ سارا ان کا جو لٹریچر ہے وہ زیادہ تر انگلش کے اندر ہے۔ اور اب انہوں نے کیا ہے کہ ہماری حکومت نے اس میں جو ہے نا وہ 5ویں کلاس تک جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے انہوں نے تبدیل کر دیا اردو کے اندر۔ تو انہوں نے ایک جو اگر انگلش سبجیکٹ ہے تو اس کو انگلش تک وہ انہوں نے لمٹ کیا، تو ڈیفینیٹلی یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ لینگویج جو ہے وہ بیسیکلی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے۔ اور اب آپ یہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ سوری، اگر آپ کوئی بھی دیکھ لیں، میڈیسن ہے، کوئی بھی میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ساری جو میڈیسنز ہیں وہ انگلش میں ہیں، اور جو بھی لٹریچر ہے وہ اگر آپ کوئی چیز بھی لینے جاتے ہیں، کوئی ٹیلی ویژن لینے جاتے ہیں، تو اس کی اگر چائنا والوں نے بنایا ہے تو ان کے چائنا کا ان کا ایک بکلیٹ ہوگی ساتھ۔ اور اگر جو اب ہوتا پتہ کیا ہے، جو چائنا والی چیزیں ہیں نا، سپوز تو ہم ان کا جو لٹریچر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہم سے پڑھی نہیں جائے گی۔ تو اگر کسی نے زبان سیکھی ہوگی، جیسے ہمارے طلباء چائنا کے اندر پڑھنے جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے، تو اگر انہوں نے وہ زبان کچھ لفظ سیکھے ہوں گے تو کہیں گے کہ یار یہ مجھے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں اس کو۔ تو وہ بڑے آرام سے اس کو دیکھ کے اس کی اہمیت اور یا اس کے اندر جو پروسیس ہے اس کو دیکھ لیں گے۔ تو وہ بندہ اس وقت فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہوگا، جو اب وہ خود کر رہا ہوگا وہ سارا۔ تو لینگویج کی اب کیونکہ انگلش ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک اہمیت ہے، اور بیرونی دنیا کے اندر یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ تو انگلش مین کے زبان کو سیکھنے میں اگر ہم نے سیکھنی ہے نا، ایک پہلے ہم نے پہلے یہ کرنا ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے، بلکہ کوئی بھی دنیا کا کام کرنے کے لیے ایک ول ہونی ہے، ول ہوتی ہے، ول ہونی چاہیے کہ یہ میں نے کرنا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں نے اس جگہ سے چھلانگ لگانی ہے اور میں پیچھے سے بھاگ کے آتا ہوں، میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں میں گر نہ جاؤں، کہیں مجھے لگانی بھی چاہیے چھلانگ کہ نہیں، تو مجھے بتاؤ کہ میں کیسے اس کو چھلانگ کو لگا پاؤں گا؟ تو ڈیفینیٹلی میں تو آدھے رستے کے اندر ہی گر جاؤں گا۔ تو اگر سیکھنی ہے، ایک ذہن کے اندر آپ پہلے یہ اپنے اندر یہ انالائز کر لیں کہ میں نے سیکھنی ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، یہ ایک لینگویج ہے، ٹھیک ہے جی، اور لینگویج کے طور پہ ہم نے اس کو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر یہ دیکھ لیں آپ، کتنی اپنی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ہر زبان کی ایک اپنی مٹھاس ہے، ایک اپنا حسن ہے۔ ہر 2-4 کلومیٹر کے بعد جو لہجے ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ لہجوں کے ساتھ جیسے چینج کریں، ان کے لہجے کے ساتھ آپ اپنا لہجہ چینج کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ آپ کا ایک الفت اور محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے انگلش یہ سیکھنی ہے تو پہلے ہی اپنے ذہن میں یہ ہم فیصلہ کر لے کہ ہاں میں نے سیکھنی ہے۔ اب جب اس نے وہ سیکھنے، اس کے اندر ول پیدا ہو جائے گی، ڈیفینیٹلی میں نے سیکھنی ہے، تو پھر اس کے بعد ہی اگلی بات ہوگی۔ تو پھر اگلی بات کیا ہوگی؟ پھر آسانی ہوگی، کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے اس پہاڑی پہ اگر چڑھنا ہے، چڑھنا ہی چڑھنا ہے، تو پھر میں نے چڑھنا ہے نا۔ اگر میں کہوں کہ یار میں نے تو دیکھوں چڑھوں کہ نہیں، کہ مجھے چڑھنا چاہیے کہ نہیں، چھوڑو کیا کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ اس جگہ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو نمبر 1، اف یو وانٹ ٹو سوری، اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، آج آپ نے میرے اوپر پابندی لگا دی ہے، انگریزی بولنے والے انگریزی ٹیچر کو بلا کے آپ نے آج خوب مجھے پھنسایا ہے نا۔ تو لیکن یہ ہماری کیونکہ ہم اس زبان کو لے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ورڈز جو لفظ ہوتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک ول پیدا کرنی ہے کہ جی ہاں میں نے سیکھنی ہے، اور جب آپ وہ سیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، اور آپ پھر اگلی چیزیں اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ تو اہمیت ہے
اور زبردست ہے زبردست. اور اس کو سیکھنا چاہیے. ویری گڈ سر. سر میں اب آپ کو بہت سارے کوشچن کرتا آیا, آپ کو جواب دینے پڑے میرے کوشچن کے, لیکن اب لاسٹلی میں آپ سے آپ کو ایک موقع دیتا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے ہمارے جو ویورز ہیں, ہم کو جو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغامات دیں گے؟ ایک ٹیچر کا جو پیغام ہے وہ ڈیفینیٹلی جب بھی وہ بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ ایسے ہی ان کو سمجھتا ہے جیسے کہ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں. تو ایک محبت کا جذبہ ایک ٹیچر کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے, اور وہ اگر جو ہے نا وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نا میں کبھی کبھی اپنے سے چھوٹے سے نہیں کہ اگر میں اپنے سے کوئی 5-10 سال بھی چھوٹا ہونا تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں بچے, بیٹا. تو یہ ہم ٹیچرز کو اچھا. یہ وہ لفظ ہوتے ہیں جو ہمارے اندر یہ ایک الفت کی وجہ سے, ان کے ساتھ ایک بچوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے, طلباء کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو اب میرا یہ اس وقت جو ہے نا وہ یہ ریکویسٹ ہے اپنے سارے یہاں جو لوگ سن رہے ہیں, یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک وبا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر بھی ہے اور ہمارے ملک کے اندر بھی ہے, اور میری آپ ان سب سننے والوں سے, بچوں سے, سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو محفوظ رکھے. اور انشاءاللہ جب ہم اس طریقے سے جو ہماری ہدایات آ رہی ہیں کس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے, اپنے ہدایات کو جو ہمارے ادارے دے رہے ہیں گاہے بگاہے ان پہ عمل کرنا ہے, تو ہم انشاءاللہ اپنے اداروں کو کھولنے کے قابل بھی ہو جائیں گے, اور دوبارہ یہ گلشن جو ہے نا وہ پھر اسی طریقے سے کھلیں گے اور اپنی خوشبو بکھیریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم پوری امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمارے پیارے ملک پہ رحم کرے گا. اور وبا پہ آئے ہیں اسپیشل, تو میں نے بھی آج اپنی کورونا ٹیسٹ کروائی ہے, اور آپ سے بھی ایک ٹیچر کے حساب سے دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ دعا کرنا اس کی کا رزلٹ آئے گی وہ نیگیٹو آئے. انشاءاللہ 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 اللہ چلو تعالیٰ ہم ٹھیک ہے سب سر, کو محفوظ رکھیں. جی بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم کے دینے کے لیے. میں جتنا بھی آپ کے لیے بولوں وہ کم ہوگا, اور میں نے آپ سے بات کر کے مجھے ایسا ہی لگا کہ آپ میرے جیسے اور ٹیچرس ہیں پرائمریز کے یا مڈل کلاس کے ہیں, مجھے آج ان کی جو ہے آپ میں ان کی جھلک نظر آ رہی ہے. اور ابھی بھی میں آپ کو جیسے بات کی ہے ٹیچر سمجھ گئی میں نے بات کی ہے, اس لیول سے اگر میرے کوئی بھی الفاظ آپ کو برا لگا ہو یا سوال میرا برا لگا ہو تو مجھے اپنی دل سے معاف کر دینا. اگر کوئی بھی بات آپ کی جس سے آپ کی دل نہیں, دکھی ہو. میں تھوڑے سے لفظ ایڈ کروں تو یہ دیکھیں غفار صاحب کہ میں نے آپ کو پہلے بات کی نا, میری باتوں کے اندر سے آپ کو جواب آپ کے پاس ہونے چاہیے تھے. میں نے کہا کہ ایک محبت اور الفت اور یہ جذبہ لے کے ہم نے چلنا ہے, اور پھر ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ کون کیا کہتا ہے یا نہیں. اپنا چشمہ ہم نے بہانا ہی بہانا ہے, اپنا پازیٹیو ہم نے دینا ہے, اور یہ دیتے ہوئے ہم نے اس طریقے سے اس سفر کو اپنے کو طے کرنا ہے, اور یہ خوشبو ہم نے بکھیرتے جانا ہے. تو میری تو یہی ہے کہ جو ہے نا وہ کیونکہ ہم نے اب میری اسی بات کے اندر اگر آپ دیکھیں نا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے روزانہ جو ہے نا ملاقات ہوتی ہے تو ہم ان چیزوں کو سوچتے تو ہیں, آبزرو تو کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے الفاظ کے اندر اس مٹھاس کو قائم رکھتے ہیں. یہی ٹیچر کی ایک شان ہے. تھینک یو سو مچ سر. پھر سے تھینکس اگین, جتنا میں تھینکس بولوں گا کم ہی ہے آپ کے لیے. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہے. انشاءاللہ اگر پھر کبھی زندگی رہی تو دوبارہ بات چیت بھی ہوگی, اور آپ کو انٹرویو پہ بھی لے جاؤں گا. تھینک یو, اللہ تھینک یو. حافظ. تھینک یو. آپ کی بہت اللہ. مہربانی. اللہ